बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बिल अदालती मंजरनामा, अदालती महाज ही है। क्योंकि इस टाइम अदालती महाज कहें, आप अदालती मंजरनामा कहें, वो पूरी पाकिस्तान की जो है वो कौमी सियासत के ऊपर वही छाया हुआ है। और बेसिकली जो सियासत हो रही है इस टाइम हमारे मुल्क में, वो सियासत सुप्रीम कोर्ट से हो रही है। पूरी सियासत का महवर, मरकज, मंबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और उसके खासकर वो 8 जजेस मुबैना तौर पे उनको कहा जा रहा है कि जिन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ऐसा फैसला दिया कि जिसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान जो है वो पैदा हो गया। और आज जो है वो तमाम जो हाउस इनकम्प्लीट है, यानी कि कौमी असम्बली हो, अपना सेनेट भी इनकम्प्लीट है इसी वजह से। और फिर जो पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो हैं वो उस फैसले की वजह से जो है वो इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। बिज़नेस जो है वो पार्लिमान नहीं, बिज़नेस जिसे आप कहते हो वो नहीं हो पा रहा। तो अब मामला कुछ यूँ है कि अटेम्प्ट्स की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से आइनी तरामीम ना हो सके। और उस अटेम्प्ट्स की वजह से पीछे आपको वो सुप्रीम कोर्ट ही नज़र आ रही है कि पहले जो है वो 2/3 खींच ली गई मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में। और फिर अगर हुकूमत ने कोई अटेम्प्ट की कि 2/3 हुकूमत ने कैलकुलेट कर ली थी, तो फिर इन जजेस साहबान की जानिब से एक जो है वो ऑर्डर दे दिया गया जिसे क्लैरिफिकेशन का नाम दिया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन पे भी जो है वो तलवार लटका दी गई। और कंसिक्वेंसेस जो है उसका भी एक ऐलान कर दिया कि नतायज भुगतना होंगे। और ख़ासकर फिर वो जो आज़ाद अरकान है वो भी उस परेशानी में मुब्तला हो गए। तो यूँ मेन मकसद ये है कि किसी तरीके से जो है वो तरामीम ना हो सकें। और फिर उसी वजह से मुल्ला फजल रहमान भी साइड पे हो गए। मुल्ला फजल रहमान ज़रूर वोट देते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आ गया तो साफ ज़ाहिर है हर बंदा या हर पोलिटिकल पार्टी की अपनी हिकमत अमली होती है, पॉलिटिक्स होती है। तो शायद ये मैं उसमें जो कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, जो किरदार है सबसे बड़ा, वो किरदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की उस क्लैरिफिकेशन का बहुत ज़्यादा किरदार है कि 14 और 15 सितंबर को जो आइनी तरामीम, मुजवज़ा जो तरामीम जिनमें पेश होना था या पास होना था वो नहीं हो सकी, तो उसमें उसका किरदार है। फिर उस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने आ गई कि 8 जजेस में से जो है वो 3 जजेस ने वो सब कुछ इनिशिएट किया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो तरीक़ेकार है, वो फाइल और फिर नोटिस जारी करना, फ्रीकैन को सुनना या उनको बताना कि हम आर्डर जारी कर रहे हैं, वो भी कुछ भी फुलफिल नहीं किया गया। तो इस हवाले से अब 8 में से 5 जजेस जो हैं उनकी ये राय आ रही है कि हमसे तो पूछा नहीं गया, हम तो इस पूरी 8 जजेस की जो दूसरी क्लैरिफिकेशन आई है हम इसमें शामिल ना थे। और 3 जजेस जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। और फिर उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो जस्टिस अतहर मिनल्ला का नाम लिया जा रहा है कि अतहर मिनल्ला साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको भी बाईपास कराया और कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं, हमें जो है हर सूरत में जो है ये तरमीम रोकनी है और ये क्लैरिफिकेशन जारी करनी। और फिर वो क्लैरिफिकेशन जिस तरीके से, मैं तो उसको कहूँगा सॉरी टू से कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे वर्ड्स या इन जजेस के बारे में नहीं करने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो जारी की गई उसके लिए मुझे तो अवेलेबल जो वर्ल्ड डिक्शनरी का वो तो मैं यही कहूँगा कि भूंडे तरीके से जिस तरीके से वो क्लैरिफिकेशन जारी की गई। तो बहरहाल अब मामले बहुत आगे बढ़ गए हैं कि वो 8 जजेस भी अब एक पेज पे नहीं रहे और उनमें तकसीम हो गई है। 3 जजेस अलग हो गए हैं, 5 जजेस जो हैं वो अलग हैं। और उसमें से अब मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि 4 जजेस जो है वो कहीं मिल बैठे भी सही। वो जो एक खबरें चल रही थी कि मैनेज चीफ जस्टिस इजलास चल रहा है, वो तो उसमें कोई हकीकतें नहीं थी, लेकिन अजम्पशंस पे चीज़ें चलाई गई। लेकिन कुछ जजेस की मीटिंग ज़रूर हुई थी जजेस कॉलोनी में, जुडिशल कॉलोनी में, और वहाँ पे 4 जजेस जो हैं वो एक जज के घर इकट्ठे थे। और हो सकता है वो जजेस यही बादियुल नज़मत, मैं नहीं था, लेकिन हो सकता है ये कि शायद वो जजेस ने यही डिस्कस किया हो, देखें जी इनको क्या, वो 4 जजेस मोस्टली वो जजेस थे जो 8 में शामिल थे कि वो ये कहें देखें जी ये इन्होंने तो हमें बाईपास कर दिया,
انہوں نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ، انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں ہے اور ہمارا نام بھی شامل کر دیا اس کلیریفیکیشن میں ایک چیز۔ اچھا اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ مہا یوتھیا پرسپشن مینیجر ارشاد بھٹی، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، ارشاد بھٹی کے بقول کچھ ججز کے استعفے آ سکتے ہیں، اور وہ استعفے اس وجہ سے کیونکہ ججز جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے پیرالل یا سپریم کورٹ سے اوپر کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہو جائے، ان کے اختیارات جو ہیں وہ کرٹیل ہو جائیں، ان کے اختیارات لمیٹڈ ہو جائیں، تو اس پہ جو ہے ججز میں بہت زیادہ تحفظات پائے جا رہے ہیں، اور پاسبلٹی یہی ہے کچھ ججز کے استعفے جو ہیں وہ آ جائیں، اور پھر وہ استعفے جو ہے پیش خیمہ ثابت ہوں ایک وکلا تحریک کے۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وکلا تحریک کا تو آلریڈی اعلان کیا جا چکا ہے نا، حامد خان گروپ کی جانب سے، یوتھیوں اور یوتھڑے جو وکیل ہیں، آئی ایس ایف والے، انصاف لائر فورم اور یہ جو ساری کچھ ہے، انہوں نے تو اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن ان کی تو وکلا تحریک پوری کی پوری بڑھ گئی تھی، آپ کے سامنے ہے۔ اور جس دن انہوں نے ہڑتال کرنی تھی عدالتوں میں، کسی نے بھی ہڑتال نہیں کی، اور اس ٹائم پاکستان کی جو دو بڑی وکلا تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل، یہ تو آن بورڈ ہے ان ترامیم کے اندر، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی کے درینہ مطالبے پہ ہو رہا ہے، وکلا کے مطالبے پہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ لیکن اس کے باوجود اب ارشاد بھٹی کے بقول جی ججز جو ہیں وہ استعفے دیں گے، اور پھر وہ استعفے ایک وکلا تحریک اور پھر وہ جو ایک ہم پس منظر میں افتخار چودھری والے منظر نامے کو لے کے آ جائیں، تو اس طرح کی ایک بہت بڑی وکلا تحریک چلے گی، اور پھر اس وکلا تحریک جو ہے سب کچھ بہا کے لے جائے گی۔ یہ خام خیالی ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھٹی صاحب ان ججز کو کہیں جی بسم اللہ، ہم تو انتظار میں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ججز کسی طریقے سے استعفیٰ تو دیں، یہ تو استعفے نہیں دے رہے۔ بات یہ ہے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے فکس کیا جائے۔ اب اگر یہ استعفے دیتے ہیں ہمیں تو خوشی ہوگی، ہم تو اس کو ویلکم کہیں گے، ان کو تو بھئی دیر ہی نہیں لگانی چاہیے، بابا بات یہ دیر کس بات کی، فوری آپ کو استعفے دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ججز یہ پریشان ہے کہ جی وہ پہلے استعفیٰ کون دیں نا استعفے، بات یہ ہے وہ یہ نہیں دیں گے استعفے، اتنی جرات ان میں نہیں ہے کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ استعفے دے گئے تو ابھی تو عدالتی چھتر چھایا ہے، یہ بھی پھر ہمیں نصیب نہیں ہوگی، اور وکلا تحریک جس کی یہ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں وہ تو آلریڈی بڑھ چکی ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اب دیکھتے ہیں یہ کیسے ایمرج ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی یہ ٹیکٹس ہے، پریشر ٹیکٹس ہیں، آپ یوں کہیں کہ کسی طریقے سے ترمیم نہ ہو سکے، لیکن ترمیم تو ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب سننے میں آ رہا ہے جی یہ کہ 8 ججز کا وہ ڈیٹیل ججمنٹ کب آ رہا ہے، یہ بہت سارا سوال ہے۔ اب کوئی کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک پاسبل ہے کہ وہ آ جائے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ سید منصور علی شاہ صاحب نے وہ ڈیٹیل آرڈر نہیں دینا اس وقت تک جب تک اس کا نوٹیفیکیشن نہ ہو جائے، وہ نوٹیفیکیشن کے انتظار میں ہے۔ اب بہت ساری چیزیں اب میٹر کر رہی ہیں، ٹائمنگ بڑی میٹر کر رہی ہے، جس طریقے سے یہ بھی اب وہ اطہر ملنا نے کہا کہ اب نہیں تو کچھ کب نہیں، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، کو جو انہوں نے پارلیمان کو ترامیم سے جو ہے بر وقت روکنے کی اٹیمپٹس کی تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی چل رہی ہیں۔ لیکن ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ جو 8 ججز کا ڈیٹیل ججمنٹ ہے نا، اس کی کہیں نہ کہیں یہ باز گشت چل رہی ہے کہ اس کی کچھ چیزیں لیک ہو گئی ہیں، فیصلہ نہیں آیا لیکن چیزیں لیک ہو گئی ہیں۔ ایک صحافی ہیں ڈان سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بیسیکلی وہ جرنلسٹ ہیں، اسد ملک صاحب، انہوں نے اس کی کچھ پیرے جو ہیں وہ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ جانکاری دی، اپنا بھی ویلاگ کیا، اور پھر AQS میں قیوم صدیقی کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی، اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں کہ بڑی خطرناک ججمنٹ لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ پوری کی پوری ججمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ایک بیانیہ ثابت ہوگی، اور بیسیکلی اس ججمنٹ کو لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ڈیڈ ہوتی سیاست ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں تحریک انصاف کا لاہوریوں نے جنازہ نکال دیا، جس لاہور سے تحریک انصاف کا برتھ ہوا تھا، مینار پاکستان اور وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے 2013 کے اس میں، تو پھر اب وہیں پہ جو جلسہ ہوا وہاں پہ اس کو دفن کر کے انہوں نے کل بھی پڑھ لیے اس کے، تو تحریک انصاف تو اب مدفون ہو گئی ہے، تقریباً اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ اٹیمپٹس ہے کہ عدالتی بیساکھیوں کے ذریعے، عدالتی محاذ سے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتی محاذ جو ہے وہ فتنہ گری کا آخری محاذ ہے اور مارکا کن محاذ ہے، لیکن افسوس ہے مولانا صاحب جو ہے وہ اس محاذ کو سر کرنے کے لیے ساتھ نہیں دیا،
تو جس وجہ سے یہ ابھی تک محاذ سر نہیں ہو سکا، لیکن دیر آیت درست آیت کے بقول وہ کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ، امید اچھی رکھنی چاہیے، تو ہمیں بھی امید ہے انشاءاللہ یہ بھی میدان بہت جلد ہم سر کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ اس فیصلے کے ذریعے پی ٹی آئی کو ایک نریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں جو 6 جون سے پہلے اقدامات ہو چکے ہیں، کیونکہ 6 جون کو سٹے دیا گیا تھا جو مخصوص نشستوں پہ جو خواتین اور جو اقلیت اور یہ جو منتخب ہوئے تھے یا جنہوں نے حلف لیا تھا ان کو 6 جون سے کام کرنے سے روک دیا تھا، اور 6 جون سے پہلے کے جو چیزیں ہوئی تھی ان کو ایک قسم کا سپریم کورٹ نے پروٹیکشن دی تھی، جس میں صدر کا الیکشن ہے، سینٹ کا ہے، اسپیکر کا ہے، اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں، تو اس کو پروٹیکشن تو دی گئی لیکن اب اس پہ تلوار لٹکا دی گئی، یعنی کہ وہ تحریک انصاف کو بیانیہ دے دیا گیا، اور اس کے بیانیہ 47 کو جو ایک جھوٹا بیانیہ فارم 47 کا اس کو جو ہے وہ اور پھر انتخابات میں بھی سوال نشان اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں، اور پھر بلے کے انتخابی نشان والا جو میٹر تھا اس پہ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو بیانیہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ تفصیلی فیصلے میں ہے، اور تفصیلی فیصلہ ایک قسم کا ایسا فیصلہ ہے کہ جو بالکل پی ٹی آئی کی امنگوں کے مطابق لکھا جائے گا، بلکہ پی ٹی آئی والے جو سوچ نہیں رہے ہوں گے یہ جج اس سے بھی آگے ان کو جو ہے وہ سوچے دیں گے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی اس وضاحت میں الیکشن کمیشن پہ ایک تلوار لٹکائی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ڈیٹیل ججمنٹ سے ان حکومت کے اوپر، ایوان کے اوپر ایک تلوار جو ہے وہ لٹکائی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن دیکھتے ہیں اب معاملات کے سمت چلتے ہیں، لیکن فیصلہ تو پہلے ہی لیک ہو گیا ہے، اور میں نے اس کی چیزیں آپ کو جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں گے، معاملات بڑے گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہے کہ امید ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ہم بھی انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب عدالتی محاذ سے ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ ہم ختم کر کے رہیں گے۔ تو بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔